रात का पिछला पहर था और पूरे घर पर एक पुरस्राज सी खामोशी तारी थी। हातिम अभी चंद लम्हे पहले ही बिजनेस मीटिंग से फारिग होकर घर लौटा था। थकन उसके अंग अंग से छलक रही थी और सर में उठने वाला दर्द जब्त की हदें पार फलांग रहा था। उसने पोर्च में गाड़ी खड़ी की और लाउंज का भारी दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो मामूल के बरअक्स वहाँ मुकम्मल अंधेरा था। उसे याद आया कि घर के तमाम अफराद बड़े चचा के बेटे की शादी की तैयारियों के सिलसिले में 2 दिन पहले ही गांव रवाना हो चुके थे और घर में सिर्फ वो और निशा ही रह गए थे। उसे उस वक्त शदीद तलब थी तो बस एक कप कड़क चाय की जो उसकी रगों में दौड़ती थकन को थोड़ा कम कर सके। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि किचन से आने वाली मध्यम सी रोशनी ने उसके कदम वहीं रोक लिए। उसने तजस्सुस के आलम में किचन के अध खुले दरवाजे से अंदर झांका तो सामने का मंजर देखकर वो वहीं ठटक गया। निशा चूल्हे के पास खड़ी अपने लिए पास्ता बना रही थी और साथ ही बहुत धीमी आवाज़ में कोई पुराना सा गीत गुनगुना रही थी। उसके खुले बाल कमर पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर पड़ने वाली चूल्हे की लू की जर्द रोशनी उसे किसी तख्लीकाती किरदार की तरह हसीन बना रही थी। हातिम खामोशी से दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया और न जाने कितनी देर तक उसे एक टक देखता रहा। उसकी गुनगुनाहट हातिम की समातों से टकरा कर एक अजीब सा सुकून बख्श रही थी। वो बहुत ही आहिस्ता कदम उठाता हुआ किचन के अंदर दाखिल हुआ और बिल्कुल उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। निशा को अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी और मर्दाना खुशबू का एहसास हुआ तो उसका पूरा वजूद एक लम्हे के लिए साकित हो गया। उसने घबरा कर मुड़ कर देखा तो सामने हातिम को इतने करीब खड़ा पाकर उसके हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। वो बौखलाहट से फौरन अपने सर पर दुपट्टा सेट करने लगी मगर उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। हातिम की गहरी नींबा नजरें उसके सुर्ख होते चेहरे पर जमी थी जैसे वो उसकी खामोशी और घबराहट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कब आई तुम किचन में? हातिम की आवाज़ उसकी धड़कनों से भी ज़्यादा करीब महसूस हुई। निशा ने नजरें झुका ली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो अब बस अभी आई थी, भूख लग रही थी तो सोचा कुछ बना लूं, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा मगर उसकी आवाज़ में मौजूद थरथराहट हातिम से छुपी ना रह सकी। हातिम ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब उनके दरमियान फासला ना होने के बराबर था। उसने अपनी थकन और सर दर्द को पसे पुश डालकर निशा की मासूमियत का मुशाहिदा शुरू किया जो इस वक्त किसी कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। हातिम की मौजूदगी निशा की गिरद एक ऐसा हिसार बांध रही थी जिससे निकलना उसके बस में ना था। वो एकदम से मसीह झुका और अपना तपता हुआ चेहरा निशा के कान के बिल्कुल करीब ले गया जहाँ उसकी गर्म सांसें निशा की गर्दन के नाजुक रगों को छूने लगी। तो निशा ने बेख्तियार अपनी आंखें मींच लीं। एक कप मेरे लिए भी बना दोगी चाय? बहुत ज़्यादा थकन हो रही है और सर भी जैसे फट रहा हो। हातिम की आवाज़ हद से ज़्यादा धीमी और मखमली थी जिसमें एक अजीब सा खुमार और अपनायत घुली हुई थी। निशा का हाथ पास्ता हिलाते हुए वहीं रुक गया। उसका पूरा वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ रहा था जबकि चेहरा शर्म से तपकर लाल सुर्ख हो चुका था। हातिम ने शरारत से उसकी बुरकराहट को महसूस किया और पीछे हटने के बजाय किचन के काउंटर से टेक लगाकर वहीं बैठ गया मगर उसकी नज़रें निशा के सरापे से एक पल को भी ना हटी। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर निशा के कंधे पर गिरा हुआ दुपट्टे का पल्लू नहायत ही आहिस्तगी से अपनी उंगलियों में जकड़ लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता मरोड़ने लगा। वैसे तो मेरी थकन तुम भी उतार नहीं सकती क्योंकि हमारी रुखसती अभी चंद दिन बाकी हैं, वरना मैं चाय का तकाजा हरगिज़ ना करता। हातिम की इस मायने खेज बात ने निशा के दिल की धड़कनों को एकदम से तरातुम में बदल दिया। उसे महसूस हो रहा था जैसे किचन की सारी हवा ही ख़त्म हो गई हो। वो कपकपाते हाथों से चूल्हे पर चाय का पतीला रखने लगी मगर हातिम की उंगलियां मुसलसल उसके दुपट्टे के साथ खेल रही थीं। कभी वो पल्लू को खींचता और कभी उसे छोड़ देता। निशा को लग रहा था जैसे वो दुपट्टा नहीं बल्कि उसके एसाब के साथ खेल रहा हो। हातिम प्लीज़, कोई आ जाएगा, जाएं यहाँ से। निशा ने बहुत मुश्किल से थूक निकलते हुए सरगोशी की मगर हातिम के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। वो उसकी लरजती आवाज़ और कांपते हाथों से महफूज हो रहा था। उसे निशा का यूँ शर्माना और ख़ुद से डरना हमेशा ही अच्छा लगता था मगर आज की तन्हाई ने उसके लहजे और अंदाज में एक ऐसी बेबाकी भर दी थी जो निशा के लिए संभालना नामुमकिन हो रहा था। वो तेज़ी से चाय बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे जल्दी फारिग कर सके मगर हातिम वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था बल्कि उसके वजूद की तपिश निशा को अपने बहुत ही करीब महसूस हो रही थी। हातिम किचन में बड़ी लकड़ी की कुर्सी को घसीट कर उस पर जमकर बैठ गया जैसे उसका यहाँ से हटने का दूर दूर तक कोई इरादा ना हो।
نشا نے اپنی پوری ہمت مجتمع کی اور کانپتے ہاتھوں سے کڑک چائے تیار کر کے کپ میں انڈیلی۔ اس کی کوشش تھی کہ کہیں طرح بس یہ لمحات ختم ہوں اور وہ یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس نے کپ اٹھایا اور حاتم کے سامنے میز پر رکھا، مگر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹنے لگی، حاتم نے میز پر رکھے پاستے کے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ چائے تو ٹھیک ہے، مگر خوشبو اتنی اچھی ہے کہ اب یہ پاستا بھی مجھے ہی کھانا پڑے گا۔ حاتم کی نظریں ابھی اس کے سرخ پڑتے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نشا نے گھبراہٹ میں جلدی سے ایک پلیٹ نکالی اور اس میں پاستا ڈال کر حاتم کے سامنے رکھا۔ اس کی انگلیاں اس قدر تھرتھرا رہی تھی کہ پلیٹ میز پر رکھتے وقت ہلکی سی آواز ہوئی، مما میں جا رہی ہوں، آپ کھا لیں۔ اس نے سر جھکائے تیز قدموں سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ حاتم کا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کلائی کے گرد کسی آہنی شکنجے کی طرح کسا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، حاتم نے ایک بھرپور جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ نشا کا توازن بگڑا اور وہ ایک ہی پل میں سیدھی حاتم کی گود میں جا گری۔ اس کا سر حاتم کے چوڑے شانے سے ٹکرایا اور اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار حاتم کے کندھوں پر جم گئے۔ حاتم کے مضبوط بازو فوراً اس کی کمر کے گرد حمائل ہو گئے، اسے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے۔ نشا کو اپنے نیچے حاتم کے وجود کی تپش سختی محسوس ہوئی تو اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور اسے لگا جیسے پورے کچن گول گھوم رہا ہے۔ وہ مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپی، مگر حاتم نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے نشا؟ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے اور میں نے کہا تھا نا کہ تم ابھی میری تھکن نہیں اتار سکتی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کوشش بھی نہ کروں۔ حاتم کی سرگوشی اس کے کان کے پردے سے ٹکرائی تو نشا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ خوف اور ایک عجیب سی بے نام سے سکون نے اسے ایک ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نشا کی طرف اور اس کے وجود کی لرزش دیکھ کر حاتم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مگر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ نشا کا دل کسی چھوٹے سے پرندے کی طرح اس کے سینے کے قریب دھک دھک کر رہا تھا۔ حاتم نے اپنی گرفت ذرا سی ڈھیلی کی، مگر اسے پوری طرح آزاد کرنے کے بجائے اپنا چہرہ اس کے ماتھے کے قریب لے آیا۔ نشا نے خوف اور شرم کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اسے لگا شاید حاتم ابھی کوئی ایسی بات کہے گا جو اسے مزید پانی پانی کر دے گی، مگر حاتم نے نہایت ہی نرمی اور خلوص کے ساتھ اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ ایک لمبا اور ٹھہرا ہوا لمس تھا جس نے نشا کے پورے وجود میں ایک عجیب سی بجلی دوڑا دی۔ جیسے ہی حاتم نے اسے چھوڑا، نشا کو لگا جیسے اسے قید سے رہائی مل گئی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھی اور حاتم کے قہقہے کی مدھم آواز اس کے تعاقب میں تھی۔ جب وہ پاگلوں کی طرح کچن سے باہر کی طرف بھاگی، وہ اتنی زیادہ حواس باختہ ہو چکی تھی کہ میز پر رکھا اپنا پاستا اور چمچ وہیں بھول گئی۔ اسے بس اپنی جان چھڑا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ کچن سے اپنے کمرے تک کا راستہ اسے میلوں لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر پڑ رہے تھے یا نہیں، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے مڑ کر دروازہ بند کیا اور اسے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں اس قدر تیز تھی کہ پورا سینہ دھوکنی کی طرح چل رہا تھا، اور ماتھے پر حاتم کے لبوں کی تپش ابھی ویسے ہی محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ وہیں موجود ہو۔ اسے اپنی اس حالت پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ایک عجیب سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر حاتم کی وہ معنی خیز مسکراہٹ اور گود میں کھینچنے کا انداز اسے بار بار یاد آ کر بے چین کر رہا تھا۔ نشا نے کافی دیر تک اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے رکھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حاتم اس کے پیچھے نہیں آیا تو اس نے ایک لمبا سانس لیا اور باتھ روم کی طرف بڑھی۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے بار بار اپنا چہرہ دھویا تاکہ اپنی تپتی ہوئی رنگت اور دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کر سکے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اسے حاتم کا وہ شرارتی انداز یاد آیا تو اس نے جلدی سے نظریں چرا لیں، جیسے آئینہ بھی اس کے راز جان گیا ہو۔ خود کو مکمل طور پر ریلیکس کرنے اور اس سحر سے نکالنے کے بعد جب وہ تولیے سے اپنا چہرہ خشک کرتی ہوئی واپس کمرے میں آئی تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ سامنے بیڈ پر حاتم بڑے آرام سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جیسے وہ اس کی کچن سے بھاگنے کے منظر کا لطف ابھی تک لے رہا ہو۔ اس کے لبوں پر وہی مخصوص اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو نشا کے اعصاب کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ نشا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ میں تھاما تولیہ مضبوطی سے کھینچ لیا اور وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی۔ حاتم نے اس کی بوگلاہٹ کو دیکھ کر ایک گہری نظر اس کے صاف ستھرے اور دھلے ہوئے چہرے پر ڈالی، جو پانی کے قطروں کی وجہ سے اب اور بھی نکھر گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا نشا؟ تم وہاں سے بھاگ کر آؤ گی اور میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ ابھی تو پاستا بھی ادھورا ہے اور میری باتیں بھی۔ حاتم کا لہجہ دھیما مگر حد سے زیادہ پر اعتماد تھا، جس نے نشا کو ایک بار پھر اسی کشمکش میں ڈال دیا کہ وہ اس شخص کا سامنا کیسے کرے۔ حاتم نے بیڈ سے ٹیک چھوڑی اور ایک شاہانہ چال چلتا ہوا نشا کے قریب آیا، جس کے قدم خوف اور ایک عجیب سے سحر زدہ حالت میں وہیں فرش پر جم کر رہ گئے تھے۔
نشا نے گھبراہٹ میں تولیہ اپنے سینے سے بھینچ لیا اور نظریں جھکا لی، مگر حاتم نے بہت ہی نرمی سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ نشا کی بھیگی پلکیں لرز رہی تھی اور حاتم کی گہری نظروں کی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ حاتم ایک بار پھر جھکا اور نہایت ہی عقیدت و محبت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کا یہ لمس کچن والی بے باکی سے ذرا مختلف، بہت ہی پرسکون اور اپنائیت بھرا تھا۔ میری جان، میں یہاں تمہیں ڈرانے نہیں آیا۔ حاتم کی آواز اس کے کانوں میں شہد گھولنے لگی۔ اس نے نشا کے ہاتھ سے وہ پاستا کی پلیٹ لی جو کچن سے بھاگتے ہوئے شاید لاشعوری طور پر ساتھ لے آئی تھی یا حاتم خود اٹھا کر لایا تھا۔ میں تو بس اسے لینے آیا تھا کہ تم اپنا یہ پاستا سکون سے کھا سکو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ڈر سے تمہاری بھوک اڑ گئی ہوگی۔ اس نے پلیٹ قریب رکھی، میز پر ٹکائی اور جانے کے لیے مڑا، مگر دروازے تک پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکا۔ وہ واپس نشا کے بالکل قریب آیا اور اس کے کان میں نہایت ہی مدھم سی سرگوشی کی، جس نے نشا کے پورے وجود میں بجلیاں دوڑا دیں۔ اگلی بار بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم جہاں بھی جاؤ گی میرا راستہ وہیں ختم ہوگا۔ حاتم کی اس معنی خیز بات اور اس کے لہجے کی حدت نے نشا کو ساکت کر دیا۔ اس سے پہلے کہ نشا کوئی جواب دے پاتی یا اپنی نظریں اٹھاتی، حاتم ایک فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نشا کو اس کی خوشبو اور ان سحر انگیز جملوں کے حصار میں تنہا چھوڑ گیا۔ حاتم کے جانے کے بعد نشا کافی دیر تک ساکت کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک حاتم کی وہ مدھم اور گہری سرگوشی گونج رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور قدموں میں لرزش محسوس کرتے ہوئے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ سامنے میز پر وہی پاستا رکھا تھا جسے وہ کچن میں ادھورا چھوڑ کر آئی تھی، مگر اب اس کی بھوک جیسے کسی گہرے جذبے میں بدل چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کانٹا اٹھایا اور ایک لقمہ منہ میں رکھا، مگر اسے پاستا کے ذائقے سے زیادہ حاتم کے لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں اسے اپنے ہی دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں، اسے رہ رہ کر حاتم کا وہ بے باک انداز یاد آ رہا تھا جب اس نے اسے اپنی گود میں کھینچا تھا۔ وہ اتنے بدل کیسے گئے؟ اس نے خود سے سوال کیا، کیونکہ نکاح سے پہلے حاتم ہمیشہ ایک سنجیدہ اور دور رہنے والا انسان تھا، مگر جیسے جیسے رخصتی کے دن قریب آ رہے تھے اس کی شخصیت کی تپش نشا کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور ایک ایسی کشش بھی جسے وہ خود سے تسلیم کرنے سے کتراتی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دسمبر کی ٹھنڈی ہوا لرز رہی تھی، مگر اس کے اپنے وجود میں حاتم کی دی ہوئی تپش ابھی تک برقرار تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب تھوڑی دیر سونے کی کوشش کرے گی تاکہ ان خیالات سے پیچھا چھڑا سکے، مگر جیسے ہی اس نے تکیے پر سر رکھا اسے حاتم کی وہی مخصوص مردانہ خوشبو محسوس ہوئی جو شاید وہ بیڈ پر بیٹھتے وقت وہاں چھوڑ گیا تھا۔ نشا نے بے اختیار تکیہ اپنے چہرے پر رکھ لیا، اس کا پورا وجود ایک بار پھر شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تنہائی اور یہ چند دن اس کے صبر اور حیا کا بہت بڑا امتحان ہونے والے ہیں، کیونکہ حاتم اب اسے اتنی آسانی سے سکون سے بیٹھنے دینے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوا تھا کہ نشا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے کی ٹھنڈک اسے رات کے ان گرم لمحات کو یاد دلا رہی تھی جو اس نے حاتم کی قربت میں گزارے تھے۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے پورے وجود میں ایک عجیب سی تھکن اور بھاری پن محسوس ہوا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بکھرے بالوں اور نیند سے بوجھل آنکھوں کو دیکھا تو اسے وہ تمام جملے یاد آنے لگے جو حاتم نے رات اس کے کان میں کہے تھے۔ کیا میں سچ میں اتنی بدل گئی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر جلدی سے نظریں جھکا لیں جیسے خود سے بھی شرما رہی ہو۔ اس نے الماری سے ایک سادہ سے جوڑا نکالا اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اسے یاد آیا کہ گھر میں صرف وہ اور حاتم ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے قدموں کی رفتار مدھم پڑ گئی اور دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ اسے لگا شاید حاتم ابھی تک سو رہا ہے۔ اس نے کچن کا رخ کیا تاکہ ناشتہ بنا سکے، مگر جیسے ہی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی اسے وہاں سے انڈے تلنے کی خوشبو اور برتنوں کی ہلکی سی آواز آئی۔ نشا کا دل زور سے دھڑکا، وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ حاتم کچن میں موجود تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خود ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا جس میں وہ حد سے زیادہ وجی لگ رہا تھا۔ نشا نے چاہا کہ وہ وہیں سے الٹے قدموں واپس بھاگ جائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑتی حاتم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر وہی مخصوص دلکش مسکراہٹ ابھری جو نشا کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ صبح بخیر نشا، میں سوچ رہا تھا کہ تم کب خود کو میرے کمرے میں قید رکھو گی، آخر بھوک تو لگتی ہی ہے نا۔ حاتم کا لہجہ اتنا نارمل تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کی نظروں کی شرارت سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ نشا نے تذبذب کے عالم میں کچن کی چوکھٹ پر ہی قدم روک لیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر جائے یا وہیں سے واپس پلٹ جائے۔ حاتم نے اس کی ہچکچاہٹ کو محسوس کیا تو ہاتھ میں پکڑا فرائنگ پین چولہے سے ہٹا کر سائڈ پر رکھا اور بڑے اعتماد سے جلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔
اس بار اس کے انداز میں رات والی بے باکی کے بجائے ایک پرسکون اپنائیت تھی۔ کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ آؤ، میں نے تمہارے لیے آملیٹ بنایا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا تمہیں پسند ہے۔ حاتم نے بہت ہی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر ڈرائنگ ٹیبل کی طرف کرسی پر بٹھا دیا۔ نشا کا ہاتھ تھام حاتم کی گرفت میں آتے ہی برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظر اوپر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ حاتم خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پلیٹ اس کی طرف سرکائی۔ کھاؤ نا نشا، اب کیا ناشتے سے بھی شرماؤ گی؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو نشا نے بہت مشکل سے تھوک نکلا۔ آپ نے کیوں بنایا؟ میں بنا لیتی نا، اس نے دبی دبی آواز میں کہا، مگر اس کی انگلیاں اب بھی میز کے نیچے آپس میں الجھ رہی تھی۔ حاتم نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی پر پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نشا کے جھکے ہوئے سر اور اس کی گردن پر لہراتی ایک آوارہ لٹ پر جمی تھی۔ کبھی کبھی شوہر کا بنایا ہوا ناشتہ کھانا بھی ثواب ہوتا ہے، اور پھر آج کی صبح کچھ خاص ہے نا؟ حاتم کا لہجہ معنی خیزی سے بھرپور تھا، جس نے نشا کو ایک بار پھر رات کے ان لمحوں میں دھکیل دیا جب وہ اس کی گود میں قید تھی۔ اسے لگا جیسے حاتم جان بوجھ کر اسے یاد دلا رہا ہے کہ اب ان کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہا۔ نشا نے خاموشی سے لقمہ توڑ کر منہ میں رکھا، مگر اسے آملیٹ کے ذائقے سے زیادہ حاتم کی خاموش نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جو مسلسل اسی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے حاتم اسے صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ اس کے اندر چھپی ہر بے چینی کو پڑھ رہا ہے۔ ناشتہ کرنے کے دوران حاتم کی نظر نشا کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جیسے وہ اس کی ہر جنبش اور ہر سہمے ہوئے انداز کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ نشا نے بہت ہی مشکل سے چند لقمے حلق سے اتارے اور جلدی سے پانی کا گلاس پی کر اٹھنے لگی۔ میں ذرا برتن سمیٹ لوں، اس نے ہڑبڑا کر کہا، مگر حاتم نے میز کے اوپر سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اس اچانک لمس سے نشا کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑا اور وہ وہیں منجمد ہو گئی۔ برتن بعد میں بھی سمیٹے جا سکتے ہیں نشا، ذرا ادھر تو دیکھو تو صحیح۔ حاتم کا لہجہ پہلے سے زیادہ گہرا اور سنجیدہ تھا۔ نشا نے بہت ہمت کر کے نظریں اٹھائی تو حاتم کی آنکھوں میں چھپی بے پناہ محبت اور تپش دیکھ کر اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ حاتم نے اس کا ہاتھ دھیرے سے اپنے لبوں سے لگایا اور ایک طویل بوسہ اس کی پشت پر ضبط کیا۔ تم اتنا کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اس کے سوال میں ایک عجیب سی کسک تھی جس نے نشا کے دل کو پگھلا دیا۔ نشا کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی، وہ بس اسے دیکھتی ہی رہی۔ حاتم نے کرسی سے اٹھ کر اس کے بالکل پیچھے آ کر اسے کندھوں سے تھام لیا اور اس کے کان میں نہایت ہی مدھم سی سرگوشی کی۔ رخصتی تو صرف ایک دنیاوی مہر ہے، تم تو اسی دن سے میری ہو جس دن کے نکاح کے وقت تم نے قبول ہے کہا تھا۔ حاتم کی اس بات نے نشا کے اندر کے سارے خوف کو ایک پل کے لیے جیسے مٹا دیا ہو، مگر پھر وہی حیا کا ایک پردہ تھا جو اسے کھل کر بات کرنے سے روک رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ حاتم کا ہاتھ اب بھی اس کی کلائی کے گرد گھوم رہا تھا، جہاں اس کی پوروں کی لمس نشا کے اعصاب کو پگھلا رہی تھی۔ حاتم کا لمس نشا کی کلائی پر کسی دہکتے کوئلے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جس کی تپش اس کے پورے وجود میں سرائیت کر رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حاتم نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی اور اسے وہی ڈائریکٹ ٹیبل کے ساتھ لگا کر خود اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ نشا کا سانس سینے میں قید ہو گیا۔ حاتم کا وجی چہرہ اب اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لرزتی ہوئی اسے دیکھ سکتی تھی۔ حاتم پلیز ناشتہ کر لیں نا، آپ مجھے جانے دیں، بہت کام پڑے ہیں۔ نشا نے لڑکھڑاتی آواز میں التجا کی، مگر حاتم کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر نشا کی گال پر رینگتی اس آوارہ لٹ کو انگلی کے پور سے پیچھے کیا اور پھر اس کی مخملی گال پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ کام تو زندگی بھر ختم نہیں ہوں گے نشا، مگر یہ خاموش گھر، یہ تنہائی اور تمہارا یہ روپ، یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ حاتم کا لہجہ اب حد سے زیادہ گھمبیر اور سحر انگیز ہو چکا تھا۔ نشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لیں، کیونکہ حاتم کی نظروں کا تصادم اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ حاتم اب اس کے اور بھی قریب جھک گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں نشا کے لبوں کے گرد طواف کرنے لگی تھی۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دے گی، کچھ تو بولو، کیا تمہیں ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا میرا یوں تمہارے قریب ہونا؟ حاتم کی سرگوشی نشا کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ حاتم کا ہاتھ اب اس کی گردن کے پیچھے جا چکا تھا، جہاں اس کے پوروں کا دباؤ نشا کو مدہوش کر رہا تھا۔ نشا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید حاتم بھی اسے سن رہا ہو، اور یہی حقیقت تھی۔ حاتم اس کی ہر دھڑکن اور ہر سسکتی سانس کا لطف لے رہا تھا۔ حاتم کے جانے کے بعد نشا نے کچن سے برتن سمیٹے اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی میں دل لگائے گی، کیونکہ چند دن بعد ہی اس کے سیمسٹر کے اہم پیپر شروع ہونے والے تھے۔ اس نے میز پر کتابیں پھیلائیں، نوٹس نکالے اور زبردستی ایک پیراگراف پر نظر جمانے کی کوشش کی، مگر اسے لفظوں کی جگہ حاتم کی وہ گہری آنکھیں اور مسکراتے لب نظر آنے لگے۔ وہ جتنا خود کو پڑھائی کی طرف کھینچتی، اس کا ذہن اتنا ہی ماضی کے
उन चंद रातों और हातिम की बेबाक सरगोशियों में उलझ जाता। उसे अपनी कलाई पर अब भी हातिम की गिरफ्त की तपिश महसूस हो रही थी और कानों में उसकी आवाज़ बार बार गूंजती, तुम जहाँ भी जाओगी मेरा रास्ता वहीं ख़त्म होगा। उसने झंझलाकर किताब बंद की और सर थाम कर बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि हातिम की गुर्बत उसके असाब पर इस कदर सवार हो चुकी है कि वो एक जुमला भी ढंग से नहीं पढ़ पा रही। मैं ऐसे फेल हो जाऊंगी, मुझे कुछ करना होगा, मुझे इस माहौल से निकलना होगा, उसने खुद से कहा। और यही सोचकर उसने हॉस्टल शिफ्ट होने का एक बड़ा फ़ैसला कर लिया। जब उसने घर वालों से जिक्र किया कि वो पेपर्स की तैयारी के लिए हॉस्टल जाना चाहती है तो सब ने उसकी तालीम को तरजीह देते हुए हामी भर ली, मगर जैसे ही ये खबर हातिम के कानों तक पहुंची उसके चेहरे के तासरात एकदम बदल गए। वो गुस्से और ज़ब्त की मिली जुली कैफियत में निशा के कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो अपना बैग पैक कर रही थी। हातिम ने अंदर आते ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, जिसकी आवाज़ से निशा उछल पड़ी। तो अब तुम मुझसे दूर भागने के लिए हॉस्टल का सहारा ले रही हो? हातिम की आवाज़ में एक अजीब सी काट थी जो निशा के दिल को चीर गई। वो खामोशी से कपड़े बैग में रखती रही, मगर हातिम ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। जवाब दो निशा, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम अपना घर छोड़ कर जा रही हो? निशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने मासूमियत से हातिम की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज़ में अपनी परेशानी बयान की। ऐसी बात नहीं है हातिम, आप जब मेरे करीब आते हैं या ऐसी बातें करते हैं तो मुझे अजीब सा डर लगने लगता है। मेरा दिल काबू में नहीं रहता, मैं पढ़ नहीं पाती, एक लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं बैठता। मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ रही तो मैं अपने पेपर्स में फ़ेल हो जाऊँगी। उसकी मासूमाना वजाहत ने हातिम के गुस्से को एक पल में ठंडा कर दिया, मगर उसकी नज़रों में अब एक नई किस्म की तपिश उभर आई थी। हातिम ने जब निशा की मासूमाना वजाहत सुनी तो उसके चेहरे पर एक दिल फरेब और फातिहाना मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसने महसूस किया कि निशा का उससे दूर भागना दरअसल नफ़रत नहीं बल्कि उसकी गुर्बत से पैदा होने वाली वो बेचैनी थी जिसे निशा संभाल नहीं पा रही थी। हातिम ने उसे वहीं छोड़ा और तेज़ी से लाउंज की तरफ बढ़ा जहाँ आगा जान ताइबा बेगम निशा के हॉस्टल जाने के कागजात पर बात कर रहे थे। हातिम ने बहुत ही संजीदगी और एहतराम से उनके सामने अपनी राय रखी। आगा जान, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त निशा का हॉस्टल जाना दुरुस्त फैसला है। वहाँ का माहौल नया होगा, उसे सेट होने में वक्त लगेगा और पेपर सर पर हैं। वैसे भी अब सिर्फ एक ही साल तो बाकी रह गया है, मैं उसे यहीं खुद घर पर पढ़ा दूंगा। कंप्यूटर और उर्दू ग्रामर में वैसे भी उसे मेरी मदद की ज़रूरत रहती ही है। हातिम के लहजे में ऐसी मंतक और हमदर्दी थी कि आगा जान फ़ौरन कायल हो गए। तालिबा बेगम ने भी तायीद की कि घर की आसाइश में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकेगी। आगा जान ने वहीं बैठे बैठे ऐलान कर दिया कि निशा कहीं नहीं जाएगी और हातिम उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी संभालेगा। निशा जो अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। उसे लगा जैसे वो अपनी ही बनाई हुई सुरंग में खुद ही फंस गई हो। हातिम ने पलट कर उसे देखा और उसकी नज़रों में एक गहरा चैलेंज था, जैसे वो कह रहा हो कि अब तुम मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो सकोगी। हॉस्टल जाने का इरादा कैंसिल होते ही निशा को अपनी पढ़ाई से ज़्यादा हातिम के साथ गुजारने वाले उन ट्यूशन आवर्स का डर सताने लगा। आगा जान के फैसले ने निशा के गिर्द एक ऐसा हिसार खींच दिया था जिससे निकलना अब उसके बस में ना रहा था। हातिम ने बहुत ही सुकून से उसे अपनी निगरानी में पढ़ाना शुरू कर दिया था, मगर निशा के लिए वो ट्यूशन के लम्हात किसी कठिन इम्तिहान से कम ना थे। वो हातिम के सामने बैठती तो किताबों के अल्फाज उसकी नज़रों के सामने नाचने लगते, क्योंकि हातिम की गहरी नज़रें अक्सर किताब की बजाय निशा के चेहरे के उतार चढ़ाव पर जमी होती। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि गांव में बड़े चचा की बेटी की शादी की तारीख बिल्कुल सर पर आ गई। घर में रौनक और हमा हमी का समा था। सब जाने की तैयारियां कर रहे थे। ताइबा बेगम ने निशा से पूछा तो उसने बहुत मासूमियत से अपनी किताबों की तरफ इशारा कर दिया कि उसके पेपर्स बिल्कुल नज़दीक हैं और वो इस मौके पर अपनी पढ़ाई का हर्ज नहीं कर सकती। उसी दौरान हातिम ने भी बहुत ही संजीदगी से ऐलान कर दिया कि उसे ऑफिस की कुछ इंतहाई अहम मीटिंग्स निपटानी हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन है, इसीलिए वो भी गाँव नहीं जा सकेगा। घर वालों ने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, मगर हातिम के काम की नोयत और निशा के पेपर्स की अहमियत को देखते हुए वो मान गए। निशा का दिल ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे बखूबी अंदाज़ा था कि हातिम का ये ऑफिस वर्क सिर्फ एक बहाना है ताकि वो उसके साथ अकेला वक्त गुजार सके। उसे वो रातें याद आने लगी जब घर में थोड़ी देर के लिए खामोशी होती तो हातिम अपनी बेबाकी से उसे लाजवाब कर देता था। अब तो पूरा घर कई दिनों के लिए उन दोनों के हवाले होने वाला था। जब सब घर वालों ने गांव के लिए रवाना हुए और पोर्ट से गाड़ी की आवाज़ दूर होती गई तो निशा के घर की वो वसत और खामोशी काट खाने को आई। वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी ताकि खुद को वहाँ कैद कर ले, मगर उसे मालूम था कि उस घर की दीवारें अब हातिम के इरादों के सामने कोई रुकावट नहीं बनेगी।
گھر کے بڑے دروازے کے بند ہونے کی بھاری آواز نشا کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگی اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں مغفل ہو گئی۔ اس نے کتاب کھولی اور زبردستی لفظوں پر نظریں جمانے کی کوشش کی، مگر اسے باہر لاؤنج میں حاتم کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی، جو شاید بہت ہی اطمینان سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دو زوردار دستک ہوئی، جس سے نشا کا قلم ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ نشا، دروازہ کھولو، تمہاری پڑھائی کا وقت شروع ہو چکا ہے اور مجھے کچھ ضروری نوٹس تمہیں سمجھانے ہیں۔ حاتم کی آواز میں ایک ایسی حاکمیت تھی جسے ٹالنا نشا کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی تو سامنے حاتم سفید قمیص کے اوپر والے دو بٹن کھولے آستینیں چڑھا کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو نشا کو کسی گہرے بھنور کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حاتم بغیر اجازت کے اندر داخل ہوا اور سیدھا نشا کے اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر جم کر بیٹھ گیا، جبکہ نشا دیوار سے لگی اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حاتم، میں خود پڑھ لوں گی، آپ کو میٹنگ کی تیاری کرنی تھی نا؟ نشا نے بہت ہمت کر کے اسے یاد دلایا، مگر حاتم نے ایک پراحساس مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی کتاب ایک طرف سرکا لی اور اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میری سب سے اہم میٹنگ تو تمہارے ساتھ ہے نشا، اور رہی بات پڑھائی کی تو جب تک استاد سامنے نہ ہو سبق ذہن میں نہیں بیٹھتا۔ اب جلدی سے یہاں بیٹھو ورنہ مجھے تمہیں یہاں بلانے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ حاتم کے لہجے کی دھمکی آمیز مٹھاس نے نشا کو مجبور کر دیا کہ وہ خاموشی سے اس کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جائے، جہاں حاتم کے وجود کی تپش اور اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو نے ایک ہی لمحے میں نشا کے اعصاب کو سن کر دیا تھا۔ نشا بمشکل کرسی کے کونے پر ٹکی بیٹھی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ حاتم کے وجود کو کم از کم 1 فٹ کا فاصلہ برقرار رہے، مگر حاتم نے اس کی یہ کوشش ایک ہی جھٹکے میں ناکام بنا دی۔ اس نے اپنی کرسی گھسیٹ کر نشا کی کرسی کے بالکل ساتھ جوڑ دی، یہاں تک کہ ان کے بازو ایک دوسرے سے چھونے لگے۔ نشا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ میز کے نیچے سے چھپا لیا، مگر حاتم نے بہت سکون سے کتاب کا ایک صفحہ پلٹا اور ایک مشکل پیراگراف پر انگلی رکھ دی۔ اسے پڑھو نشا، اور مجھے سمجھاؤ کہ تمہیں اس میں کیا سمجھ نہیں آ رہا۔ حاتم کا لہجہ بظاہر بہت علمی تھا، مگر اس کی نظریں کتاب کے بجائے نشا کی لرزتی ہوئی پلکوں پر جمی تھی۔ نشا نے دھندلاتی ہوئی نظروں سے کتاب کی طرف دیکھا، اسے لفظوں کی جگہ کالے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے چند لفظ ادا کیے، مگر حاتم نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ توجہ یہاں ہونی چاہیے نشا، تمہارا دھیان کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ حاتم نے اپنا ہاتھ میز پر پھیلا کر نشا کے کانپتے ہوئے ہاتھ کے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی انگلیاں میز پر ایک خاص تال میں بج رہی تھیں جو نشا کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ نشا نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو حاتم سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اسے محسوس ہوا کہ حاتم اب اس کے اور بھی قریب جھک گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے بالوں کی خوشبو حاتم کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہو گی تو پیپرز میں کیا لکھو گی؟ کیا وہاں بھی میرا خیال تمہیں پریشان کرے گا؟ حاتم کی سرگوشی اتنی دھیمی تھی مگر صرف نشا ہی سن سکتی تھی اسے، اور اس ایک جملے نے نشا کے چہرے کو ایک بار پھر تپتے ہوئے انگارے کی طرح لال کر دیا۔ حاتم نے کتاب میز پر ایک طرف سرکا دی اور کرسی گھما کر اپنا رخ مکمل طور پر نشا کی طرف کر لیا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب ان دونوں کی بھاری سانسوں سے بھرنے لگی تھی۔ نشا، گھر والے گاؤں جا چکے ہیں اور اب یہاں تمہارے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی روک ٹوک اور نہ ہی کوئی جھوٹی پڑھائی کا بہانہ۔ حاتم کا لہجہ اب حد سے زیادہ بے باک اور گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے نشا کا تھرتھراتا ہوا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اسے اپنے لبوں کے قریب لے گیا۔ اس کی نظریں نشا کی آنکھوں میں گڑی تھیں، جیسے وہ اس کی روح تک اترنا چاہتا ہو۔ نشا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر حاتم نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور وہ ایک بار پھر اس کے بہت قریب ہو گئے۔ رخصتی تو صرف ایک دنیاوی مہر ہے نشا، اللہ گواہ ہے کہ تم میری ہو، میرا تم پر اپنا پورا حق رکھتا ہوں۔ حاتم کی اس دو ٹوک بات اور اس کے وجود کی حدت نے نشا کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ اس رات اس سحر انگیز خاموشی اور تنہائی میں حاتم نے اپنی محبت کا وہ حق وصول کر لیا جو اب تک صرف کاغذوں تک محدود تھا۔ کچھ دن بعد جب گھر والے واپس آئے تو حاتم نے بہت ہی سنجیدگی سے آغا جان کے سامنے اپنی رخصتی کی بات رکھی۔ اسے امید تھی کہ اب سب مان جائیں گے، مگر آغا جان نے ماتھے پر تیوریاں چڑھا کر اسے صاف انکار کر دیا۔ حاتم، ابھی نشا کا 1 سال رہتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ اپنی ڈگری مکمل کرے اور تم بھی اپنا بزنس مزید سیٹ کر لو، اتنی جلدی کیا ہے؟ آغا جان کا یہ فیصلہ نشا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے کونے پر بیٹھی لقمہ توڑنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، مگر اس کا پورا وجود اندر سے کانپ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس رات کی غربت یاد آ رہی تھی اور اب ایک نیا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ رہ رہ کر اپنے پیٹ کی طرف دیکھتی اور اسے لگتا جیسے اس کی دھڑکنیں اسے ڈرا رہی ہوں۔ اگر رخصتی سے پہلے میں ماں بن گئی تو کیا ہوگا؟ ابا، تم مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے اور یہ معاشرہ، یہ لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔
نشا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے. اسے اپنی معصومیت اور حاتم کی بے باکی اب ایک بھاری بوجھ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ حاتم اسے تسلی دینے کے لیے نظروں ہی نظروں میں پکار رہا تھا. مگر نشا کے لیے اب ہر گزرتا دن ایک کٹھن امتحان بننے والا تھا. نشا کا ڈر اب ایک مستقل اذیت بن چکا تھا. وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتی اور دیوار پر لرزتے سایوں میں اپنا مستقبل تلاش کرنے کی کوشش کرتی. اگلے دن جب حاتم اسے یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھا تو نشا کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ماتھے پر اس رات کی تحریر لکھی رہی ہے جس سے سب پڑھ لیں گے. حاتم نے گاڑی سٹارٹ کی اور لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے نشا کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ناخن چھپا رہی تھی. اتنی پریشان کیوں ہو میری جان؟ آغا جان نے ابھی انکار کیا ہے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں روکا نا؟ حاتم کا لہجہ شہد جیسا میٹھا تھا مگر نشا کو اس میں چھپی بے باکی اب ڈرا رہی تھی. اس نے مڑ کر حاتم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بھی وہی تپش تھی جو اس رات اسے پگھلا گئی تھی. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی حاتم؟ ابا نے 1 سال کا وقت دیا ہے. اگر اس 1 سال کے دوران اگر کچھ ہو گیا تو میں کسی کو کیا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. نشا کی آواز بھر آئی اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر پھسل گیا. حاتم نے ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور جھک کر نشا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا. اس کے انگوٹھے نشا کے آنسو پوچھ رہے تھے مگر اس کا لمس نشا کے پورے وجود میں ایک بار پھر وہی ارتعاش پیدا کر رہا تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی. کچھ نہیں ہوگا نشا، تم میری بیوی ہو، میرا مان ہو، میں تمہیں کبھی کسی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. یہ معاشرہ اور یہ سب ڈر صرف عارضی ہیں، حقیقت صرف یہ ہے کہ تم میری رگوں میں دوڑتی ہو. حاتم کی اس گہری سرگوشی اور اس کے قرب نے نشا کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا مگر اس کا دل اب بھی کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح سینے میں دھک دھک کر رہا تھا. گاڑی کی بند جگہ میں حاتم کی قربت نشا کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر رہی تھی. حاتم نے بہت ہی دھیرے سے اپنا سر نشا کے ماتھے سے ٹکایا. اس کی آنکھیں بند تھیں مگر لہجے میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی. تمہارا یہ خوف مجھے تکلیف دیتا ہے نشا. کیا تمہیں اپنے شوہر پر ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں؟ حاتم کی آواز اس کے کانوں میں مدھم موسیقی کی طرح گھل رہی تھی. نشا نے لرزتے ہاتھوں سے حاتم کے مضبوط بازوؤں کو تھام لیا. اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے سہارا نہ لیا تو وہ ابھی یہیں ڈھیر ہو جائے گی. بھروسہ آپ پر ہے حاتم، مگر اس معاشرے پر نہیں، ان رسموں پر نہیں جو نکاح کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ثابت کرنے پر تولی ہوئی ہیں. نشا نے روتے ہوئے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو حاتم کے لبوں پر ایک دل کی مسکراہٹ ابھری. اس نے نشا کے گال پر ٹھہرے آخری آنسو کو اپنے پوروں سے چنا اور پھر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی. یہ رسمیں اور یہ دیواریں زیادہ دیر ہمیں روک نہیں پائیں گی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 سال سے پہلے ہی تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا. حاتم کی اس پرعزم گفتگو نے نشا کے مضطرب دل کو تھوڑی دیر کے لیے سکون تو بخشا مگر جیسے ہی گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر رکی اسے اپنے سامنے کھڑی سہیلیوں کے چہرے کسی عدالت کے منصفوں کی طرح لگنے لگے. اسے محسوس ہوا جیسے سب کی نظریں اس کے بدلے ہوئے انداز اور حاتم کی گاڑی سے اترنے کے ڈھنگ کا معائنہ کر رہی ہیں. وہ جلدی سے بیگ سنبھال کر اتری، بغیر پیچھے مڑے تیز قدموں سے اندر کی طرف بھاگی جبکہ حاتم اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا. یونیورسٹی کی راہداریوں میں چلتے ہوئے نشا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر قدم اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے. کلاس میں بیٹھتے ہوئے بھی پروفیسر کی آواز اسے کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی جبکہ اس کے ذہن کے پردے پر حاتم کا وہ پراعتماد چہرہ اور اس کی گہری باتیں گردش کر رہی تھیں. 1 سال، ایک طویل سال. اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی کاپی کے کونے پر بے خیالی میں لکیریں کھینچنے لگی. اسے بار بار متلی سی محسوس ہو رہی تھی. شاید یہ صرف اس کے خوف کا نتیجہ تھا یا پھر وہی حقیقت جس سے وہ ڈر رہی تھی. ادھر حاتم اپنے آفس میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا مگر اس کا ذہن نشا کی اس معصومانہ فریاد پر ہی ٹکا ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ نشا کی حیا اور اس کا سماجی خوف اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے. اس نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی اور ایک فیصلہ کن انداز میں فون اٹھایا. اسے معلوم تھا کہ اگر اسے نشا کو اس اذیت سے نکالنا ہے تو اسے آغا جان کو کسی نہ کسی طرح قائل کرنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی راستہ اختیار
کرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ نشا اپنے کمرے میں بند تھی، شاید وہ حاتم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ حاتم سیدھا آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ آغا جان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ حاتم کے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر آغا جان نے اخبار ایک طرف رکھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بولو حاتم، خیریت تو ہے؟ تم کافی فکر مند لگ رہے ہو۔ حاتم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں آغا جان کی نظروں میں گاڑ دیں۔ آغا جان، میں نشا کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں اسے اس طرح بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ گھر میں رہ کر پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہی۔ اسے ایک پرسکون اور مستقل ماحول کی ضرورت ہے، جو صرف میرے ہی گھر میں ممکن ہے۔ نشا بیڈ پر بیٹھی کتاب کھولی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں ایک ہی سطر پر جمی تھیں۔ جیسے ہی حاتم بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا، نشا ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ حاتم، آپ یہاں اس وقت؟ کوئی دیکھ لے گا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا ڈر تھا، مگر حاتم کے چہرے پر موجود فاتحانہ مسکراہٹ نے اسے ساکت کر دیا۔ حاتم نے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ڈرنا چھوڑ دو نشا، میں نے آغا جان کو منا لیا ہے۔ اگلے ماہ تمہاری رخصتی ہے۔ اب تمہیں کسی سے چھپنے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم باقاعدہ میرے گھر کی ملکہ بن کر جاؤ گی۔ نشا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے اور سکون کے آنسو جھلملانے لگے۔ حاتم نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ اب سکون سے پڑھو، کیونکہ اب تمہارا مستقبل اور تم دونوں میرے پاس محفوظ ہو۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ گھر میں مہندی اور اپٹن کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ نشا کا چہرہ خوشی اور حیا سے دمک رہا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ رات ایک میٹھی یاد اور ہلکے سے خوف کی طرح موجود تھی۔ وہ جب بھی حاتم کو دیکھتی، حاتم کی نظریں اسے یاد دلاتی کہ ان کے درمیان اب کوئی بھی اجنبیت باقی نہیں رہی۔ مہندی کی رات جب نشا اپنے ہاتھوں پر حاتم کے نام کی مہندی لگوا رہی تھی، حاتم چپکے سے اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مہندی کا رنگ جتنا گہرا چڑھے گا، سمجھ لینا میری محبت اتنی ہی تمہارے وجود میں سرایت کر چکی ہے۔ نشا نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے اب وہ 1 سال کا طویل انتظار کسی ڈراؤنے خواب کی طرح نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ حاتم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا دونوں کو شدت سے انتظار تھا۔ رخصتی کی تقریب نہایت ہی سادہ مگر وقار سے انجام پائی۔ جب نشا حاتم کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے تمام ڈر اور وسوسے پیچھے چھوٹ گئے ہیں۔ حاتم نے اسے کمرے میں لا کر بٹھایا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ نشا کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والا خوف نہیں بلکہ ایک مکمل سپردگی تھی۔ خوش آمدید نشا حاتم، اب یہ گھر، یہ زندگی اور یہ وجود سب تمہارا ہے۔ حاتم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا۔ اس رات جب وہ دونوں تنہا ہوئے تو نشا نے محسوس کیا کہ حاتم کا لمس اب اسے ڈرا نہیں رہا تھا، بلکہ اسے ایک تحفظ کا احساس دے رہا تھا۔ اسے اپنی پڑھائی، اپنے پیپرز اور اپنے آنے والے کل کی فکر اب ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حاتم ہر قدم پر اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ شادی کے چند ماہ بعد کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں۔ نشا اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر کے رزلٹ کارڈ کو حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی ڈگری مکمل کر لی تھی، بلکہ پورے ہی ڈپارٹمنٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اسی لمحے حاتم 2 کافی کے مگ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ نشا کو یوں جذباتی دیکھ کر اس نے کافی کی میز پر رکھی اور اس کے پیچھے آ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دیکھا نشا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے پاس رہ کر بہت زیادہ پرفارم بہتر کرو گی۔ حاتم نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نشا نے مڑ کر حاتم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب خوف کی جگہ بے پناہ محبت اور سکون تھا۔ یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے حاتم۔ اگر آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے اور مجھے اس ڈر سے نہ نکالتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ حاتم نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، یہ تو ابھی آغاز ہے، ابھی ہمیں زندگی کے بہت سے امتحان مل کر پاس کرنے ہیں۔ نشا نے مسکراتے ہوئے حاتم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اسے اب نہ کسی معاشرے کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی رسم کی پرواہ۔ اسے معلوم تھا کہ حاتم کی محبت
اس کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ کمرے میں پھیلی کافی کی خوشبو اور ان دونوں کی مسکراہٹیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ محبت جب سچی ہو اور اس میں تحفظ کا احساس شامل ہو تو وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ نشا اور حاتم کی یہ ادھوری داستان اب ایک مکمل اور خوبصورت زندگی میں بدل چکی تھی۔